अगर मौजूदा हालात का बगौर जायजा लिया जाए तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि 31 जनवरी 2026 बलोच इंसर्जेंसी का टर्निंग पॉइंट था। क्या बीएलए की काली आंधी ने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, अमेरिका, चाइना और बैरा गोल्ड पर बलूचिस्तान के दरवाजे बंद कर दिए हैं? 31 जनवरी के बाद बलोच, पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान फासले बढ़ चुके हैं। बीएलए इतनी ताकतवर हो गई है कि रियासत के मुंह से अरबों डॉलर की सरमायाकारी छीन ले या उसको खत्म कर दे। अब बलूचिस्तान पर ऑफेंसिव पोजीशन पे खड़े बशीर ज़ैब का राज है या डिफेंसिव पोजीशन पर खड़ी रियासत का? ये होगा हमारा आज का अहम तरीन मौजू, जिसमें हम आपको बताएंगे कि बीएलए की एक्चुअल पोजीशन है क्या। इसके अलावा हम बात करेंगे पिछली 7 दहाइयों से बलूचिस्तान में जारी नस्लकशी अब अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। हर तरफ बलोच जबरी गुमशुदगी और मावराए अदालत कत्ताल का शिकार हो रहा है। अब तो पूरे खानदान रात के अंधेरे में लापता कर दिए जाते हैं। बलोच औरतों और बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा। अब ड्रोन और बम्बार्डमेंट के जरिए बलोच बच्चों को भी कत्ल किया जा रहा है। क्या इसकी जिम्मेदार सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या उसकी प्रॉक्सी चुनतखब हुकूमतें हैं, या रियासती हिमायत याफ्ता डेथ स्क्वाड्स हैं, या रियासत और बलोच सरदार के गठजोड़ से ये सब हो रहा है, या फिर हकीकत ये है कि इन तमाम सूरत हाल की जिम्मेदार अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी इंसानी हकूक़ के इदारे, तंजीमें और बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत, या फिर अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बुध 15 अप्रैल 2026 है और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में अपनी आरा देना मत भूला करें और शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि उससे मेरी रीच में इजाफा होगा। नाज़रीन, आपको पता है कि बलूचिस्तान में इस वक्त सूरत हाल इंतहाई नाजुक मोड़ पर खड़े हैं और सूरत हाल इस वक्त ये है कि बलूचिस्तान की जो चुनतखब हुकूमत है उन्होंने सीपेक रूट पर अब अपनी चौकियां ख़त्म करना शुरू कर दी। आज ऐसा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, लेकिन उससे बढ़कर ख़तरनाक बात यह है कि बलूचिस्तान की शाहराहें, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनके लिए महफूज नहीं है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि वो अब जो मिलिट्री की जो गाड़ियाँ हैं उसमें उनकी मूवमेंट नहीं होती। फिर उन्होंने प्राइवेट बसेस के ज़रिए मूवमेंट अपनी शुरू की, फिर उसको रोका गया, तो फिर निजी गाड़ियों के जरिए मूवमेंट बढ़ाने की कोशिश की। तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था। उसके बाद फिर बसेस पे जो बस ओनर्स हैं उनके साथ गठजोड़ के बाद कुछ करने की कोशिश की है, लेकिन बलूचिस्तान में एक चीज़ सामने आई है कि बलूचिस्तान में बाज़ बस मालकान पर फोर्सेस की सहूलतकारी में मुलविस होने का के इल्ज़ाम पर बलोच आज़ादी पसंदों ने बस मालकान को सख्त तंबीह की है कि वो पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ किसी भी किस्म की सहूलतकारी से गुरेज करें। गुज़िश्ता रोज़ खारान के इलाके सरावान में बलोच आज़ादी पसंदों ने नौरोज़ आबाद रोड पर कई घंटों तक नाकाबंदी की। इस दौरान गाड़ियों की सख्त स्नैप चेकिंग की गई, जबकि आमद-ओ-रफ्त की कड़ी निगरानी भी जारी रही। तो क्योंकि इस वक्त जो बलूचिस्तान की बड़ी शाहराहें हैं वो तकरीबन बलोच आज़ादी पसंदों के कंट्रोल में जा चुकी हैं और हुकूमत उनका कंट्रोल खो चुकी है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर हम देखते हैं तो बलूचिस्तान इस वक्त एक ऐसे पॉइंट पे खड़ा हुआ है जिसको पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। मैं बार बार कहता हूं, और उससे भी शायद कहीं आगे। लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आयद होती है? हम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तो कर रही है ना, वो तो एक फरीक है। अब रियासत फरीक है और वो फरीक है जबरी गुमशुदगियों में, मावराए अदालत कत्ल में, बलोचों के इंसानी हकूक ख़त्म करने के हवाले से। ये जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि मैं कोई बलूचिस्तान में दहशत गर्दी का हामी हूँ, बल्कि मैं बलूचिस्तान के हवाले से बहुत बड़े और ग्रैंड डायलॉग का हामी हूँ। मैं हामी हूँ कि आइन को बहाल किया जाए, आइन को असल हालत में लाया जाए। मैं इस चीज़ का हामी हूँ कि फोर्सेस को बॉर्डर की सिक्योरिटी करनी चाहिए, बिजनेसेस नहीं करने चाहिए और उनको अपनी आइनी हदूद में जाना चाहिए। बलूचिस्तान के में आवाम के जो बुनियादी हकूक़
حقوق ہیں وہ بحال کیے جائیں. میں اس سے زیادہ اور کسی چیز کا حامی نہیں ہوں. اگر میں کچھ رکھتا ہوں تو وہ اس لیے رکھتا ہوں کہ جو دنیا میں بلوچ میرے بھائی رہتے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بلوچستان میں کیا چل رہا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست تو اس جبری گمشدگیوں، بلوچ نسل کشی اور ماورائے عدالت قتل، ان سب چیزوں میں وہ فریق ہے. اگر ایک فریق ہو تو پھر مقدمہ کس کے خلاف داخل کیا جانا چاہیے، اس حوالے سے آج میں خاص طور پر بات کرنا چاہ رہا تھا. اب ہم چلتے ہیں اس نازک ترین موضوع پر. نسل کشی کے جرم کی روک تھام اور اس کے ارتکاب کرنے والوں کے لیے سزا سے متعلق 1948 کا کنونشن اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی جانب سے انسانی حقوق کے بارے میں منظور کیا جانے والا پہلا معاہدہ تھا. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ 1948 سے بلوچ انسرجنسی جو ہے وہ شروع ہوئی اور بلوچستان تب سے ایک شدید نسل کشی کا شکار ہے. تو معاہدے پر پھر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ 19 دفعات پر مشتمل یہ کنونشن نسل کشی کی پہلی قانونی تعریف متعین کرتا ہے. یہ نسل کشی کے جرم کی روک تھام اور اس پر سزا کے حوالے سے کنونشن کی توثیق کرنے والے ممالک کی ذمہ داریاں بھی واضح کرتا ہے. ایسے ممالک کی تعداد 153 ہے. تو پھر بلوچستان میں نسل کشی کیوں نہ رک سکی اور کیوں نہیں روکی جا رہی؟ یہاں تک کہ ریسنٹلی اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے 61ویں اجلاس میں بلوچ نمائندوں نے بلوچستان کی صورتحال اور نازک ترین صورتحال سے پوری دنیا کے سامنے رکھی کہ کس قدر وہاں پر بلوچوں کے ساتھ ان کا نسل کشی ہو رہی ہے. لیکن اس کے باوجود اقوام متحدہ خاموش ہے. اگر نسل کشی نہ صرف جنگی جرم بلکہ بین الاقوامی قانون کے تحت سب سے سنگین ترین جرم سمجھا جاتا ہے تو پھر پاکستان میں اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کا احتساب کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا اقوام متحدہ کو اتنا کمزور ہے؟ کیا اقوام متحدہ کا یہ کنونشن کوئی اتنا جو ہے وہ بس ایک جو ہے وہ سوکال قسم کا ہے؟ آگے جناب کہتے ہیں کہ اگر اقوام متحدہ کے 1948 کے کنونشن کے تحت کسی قومی، نسلی، مذہبی یا لسانی گروہ کو مکمل یا جزوی طور پر تباہ کرنے کی نیت سے کیے گئے اقدامات نسل کشی کہلاتے ہیں تو پھر جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ مائیں رو رہی ہیں، بہنیں رو رہی ہیں. ایک آدھی بیوہ عورتیں جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کے شوہر اب واپس آئیں گے یا نہیں. آدھے یتیم بچے جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارا والد کیسا تھا. وہ اپنے باپ کو تصاویر میں ڈھونڈتے ہیں. تو کیا اس کو ہم کیا سمجھیں؟ کیوں جو ہے اس چیز کا وہ نہیں کیا جا رہا؟ آگے چلتے ہیں جی. اگر بین الاقوامی قانون کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا جرم ہے جسے دنیا بھر میں قبول کیا گیا ہے اور اس سے استثناء کسی کو حاصل نہیں، تو پھر پاکستان کے حکمرانوں اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کٹہرے میں کیوں نہیں لایا جا سکا؟ کیوں نہیں جواب دہی لی گئی؟ کیوں نہیں پاکستان اسٹیبلشمنٹ سے جواب طلب کیا گیا اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیشن کے حوالے سے یا ہیومن رائٹس کونسل کے حوالے سے؟ کیوں نہیں پوچھا گیا؟ اگر یہ دنیا کی نظر میں سنگین ترین جرم ہے یا پھر نسل کشی جنگ سے بھی بدتر ہے یعنی worse than war ہے تو پھر اس پر خاموشی تو اس سے بھی بڑا جرم ہوگی. یعنی سائلنس از the greater crime than war. اس چیز کو کیوں نہیں سمجھا جا رہا؟ اگر اس کی تشریح یہ ہے کہ اس میں قتل عام، گروہ کے ارکان کو شدید جسمانی یا ذہنی نقصان پہنچانا اور زندگی کے حالات کو جان بوجھ کر تباہ کرنا شامل ہے تو پھر ان میں سے کون سا جرم ہے جو بلوچستان میں نہیں ہو رہا اور پھر خاموشی کیوں؟ اگر اقوام متحدہ کی نسل کشی کنونشن میں کہا گیا ہے کہ نسل کشی کے لیے منتخب رہنماؤں سمیت ہر کسی کے خلاف مقدمہ چلایا جا سکتا ہے اور سزا دی جا سکتی ہے، تو آج تک پاکستان کے کسی آرمی چیف کا یا حاکم کے خلاف جنگی جرائم کے تحت ٹرائل ہوا ہے؟ سزا دی گئی ہے؟
اگر نہیں تو پھر کیوں؟ کیا بلوچ اس معاہدے کے معیار پر پورے نہیں اترتے؟ اگر بین الاقوامی فوجداری عدالت کو نسل کشی، جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کی تحقیقات اور مقدمہ چلانے کا اختیار حاصل ہے، اس کے قوانین کے مطابق کوئی بھی شخص جو نسل کشی کا ارتکاب کرتا ہے، حکم دیتا ہے، مدد کرتا ہے اور یہاں تک کہ نسل کشی پر اکساتا ہے تو اس پر بھی مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ تو پھر بھی میرا سوال وہی ہے کہ پاکستانی ہونا جرم ہے یا پھر بلوچ ہونا جرم ہے؟ کیا ہر سال 9 دسمبر کو نسل کشی کی روک تھام کے حوالے سے منایا جانے والا دن محض دکھاوا ہے؟ کیا یہ محض نمائشی ہے، صرف وہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہے؟ اگر نہیں تو پھر بلوچستان کے حوالے سے خاموشی کیوں؟ پھر بلوچستان کے حوالے سے جواب کیوں نہیں لیا جا رہا؟ پھر بلوچستان کے حوالے سے جو بھی نسل کشی کا ارتکاب کر رہا ہے اس کو کٹہرے میں کیوں نہیں لایا جا رہا؟ یہ میرا بہت بڑا سوال ہے۔ اگر نسل کشی جنگی جرائم سے بھی بڑا جرم ہے تو پھر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ خاموشی پھر اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو کیا اقوام متحدہ اس جرم کا ارتکاب کر رہی ہے؟ کیا اقوام متحدہ کے 153 ممالک جنہوں نے اس کنونشن کی توثیق کی تھی، ان کی خاموشی کیا یہ جرم نہیں ہے؟ بلوچستان کے نازک ترین معاملات پر بات نہ کرنا جرم نہیں ہے؟ صرف آج کی بات کر رہا ہوں یا پچھلے کچھ دنوں میں اگر آپ کو بتاؤں، 2 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ریٹائرڈ ڈپٹی کمشنر محمد بخش ساجدی، ان کے بھائی نعیم ساجدی اور انجینئر رفیق بلوچ، سابق چیف آف سوئی گیس بلوچستان، جبری طور پر لاپتہ ہیں۔ محمد بخش ساجدی بنیادی طور پر ڈاکٹر نسیم بلوچ، چیئرمین بلوچ نیشنل موومنٹ کے والد ہیں۔ ڈاکٹر نسیم بلوچ کے قریبی رشتہ داروں کو نشانہ بنانا ایک دانستہ اور منظم طرز عمل کا بنیاد ہی کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے ساحلی شہر جیونی میں گزشتہ شب فورسز نے 2 بلوچ نوجوانوں کو ان کے گھروں سے جبری طور پر حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کر دیا، جن کی شناخت ریاض سید اور جہاز ولد جامل کے نام سے ہوئی ہے۔ سیٹلائٹ ٹاؤن تربت میں نامعلوم مسلح افراد کی جانب سے گوگدان کے رہائشی 2 مزدوروں کو مبینہ طور پر لاپتہ کر دیا گیا ہے، جن میں ظہیر نصیر ولد نصیر احمد اور عبد الباسط ولد مرحوم ماسٹر مراد شامل ہیں۔ پنجگور کے علاقے پروم قیدہ عبد الحکیم بازار میں آج صبح پاکستان سیکیورٹی فورسز نے گھروں پر چھاپا مار کر صابر ولد غلام حسین، شریف ولد غلام حسین، شکیل ولد غلام حسین، مختار ولد غلام رسول اور حسین ولد نثار مولا بخش ولد سخیدات کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ میں نے آپ کو ابتدا میں ہی کہا تھا کہ اب افراد لاپتہ نہیں ہوتے، اب پورے کے پورے خاندان لاپتہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بچے لاپتہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ عورتیں بھی لاپتہ ہوتی ہیں۔ کیا ہوا پرسوں بارکھان میں؟ بمبارٹمنٹ ہوئی۔ اس بمبارٹمنٹ کی زد میں یا ڈیلیبریٹلی ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، اس میں بہت بڑے دہشت گرد سوار تھے۔ اقوام متحدہ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس گاڑی میں دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد میر جان ولد علی عمر، جس کی عمر 2 سال تھی، وہ بھی موجود تھا۔ اللہ بخش ولد بالاچ، جس کی عمر 6 سال تھی، یہ بھی اس گاڑی میں تھا۔ باپو بنتے بالاچ، ایک بچی تھی 8 سال کی، وہ بھی اس میں سوار تھی۔ مرنگ ولد بالاچ، جس کی عمر صرف 2 سال تھی، وہ بھی اس گاڑی میں تھے۔ اور سادو بنتے بالاچ 13 سالہ، اور بالاچ ولد سبزو 70 سالہ، اور پھر نائخو بنت جمالہ 17 سال۔ یہ کتنے بڑے دہشت گرد تھے کہ جن کو نہ صرف مار دیا گیا بلکہ ان کو گاڑی میں جلا دیا گیا، ان کی لاشوں کو مسخ کر دیا گیا، صرف اس لیے کہ بارکھان میں وہاں پر ریاست کو پسپائی کا سامنا تھا۔ تو بہرحال بلوچستان کے جس انداز میں معاملات چل رہے ہیں وہ انتہا سے زیادہ خطرناک ہیں۔ لیکن ایک اور چیز ہوئی ہے، ڈیرہ غازی خان سے بلوچ اسٹوڈنٹس کونسل بہاولپور کے سابق چیئرمین اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں پولیٹیکل سائنس کے ایم فل کے طالب علم زبیر بلوچ کو جبری طور پر حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کر دیا گیا ہے۔
تو اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں بلوچستان میں، لیکن جس طرح میں نے ابتدا میں ہی آپ سے بات کی تھی کہ بلوچستان میں اس وقت BLA کی پوزیشن کیا ہے، کیا 31 جنوری بلوچستان کا ٹرننگ پوائنٹ تھا؟ کیا 31 جنوری کے بعد بلوچستان کے حالات نے ایک دم سے کروٹ لی، کہ ایسی کروٹ لی کہ ریاست کو باضابطہ طور پر ڈیفینسو پوزیشن پہ جانا پڑا؟ ایسا کیا ہوا؟ 31 مارچ کے بعد اور پھر رواں ہفتے جو کچھ ہوتا رہا، اس نے جو حالات پیدا کیے ہیں پوری دنیا کے حوالے سے، اور جس انداز میں پوری دنیا پہ توجہ حاصل کی ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا نے جس انداز میں BLA کو پیش کیا ہے، وہ حیران کن ہے۔ تو اس کے حوالے سے ایک رائٹر ہیں کیا بلوچ، انہوں نے بھی ایک انٹرنیشنل نیوز پیپر ہے، اس میں انہوں نے BLA کے حوالے سے بہت ہی اہم اور تحقیقی آرٹیکل لکھا ہے۔ اس میں سے کچھ چنندہ چیزیں بھی اس میں شامل ہیں۔ تو کیا بلوچ نے کیا کہا ہے، اور پھر بلوچستان کی ریئل پوزیشن کیا ہے اور فیکٹس کیا ہیں، وہ سب اس رپورٹ کا حصہ ہیں۔ چلتے ہیں جناب۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ہر ہفتے BLA کے سربراہ بشیر زیب کا شکار کرنے والی ریاست بلوچستان میں ہر محاذ پر ناکامی اور پسپائی سے دو چار ہے، اور BLA کے شاہراہوں پر ناکے لگے ہیں، اور فورسز BLA سے لڑنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ریاست جس بشیر زیب کو ویلن ثابت کرنے کے جتن کر رہی ہے، وہی بشیر زیب بلوچستان اور بلوچستان کی آزادی کی جدوجہد کے ہیرو بنتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب امریکہ، ایران اور اسرائیل کے درمیان شدید کشیدگی اور پاکستان کی سفارتکاری خبروں کی سرخیوں پر حاوی ہے، بلوچستان میں پاکستان ایک پرتشدد شورش کا سامنا کر رہا ہے، جس نے نہ صرف اسلام آباد بلکہ بیجنگ، کینیڈا کی کمپنی بیراک مائننگ اور واشنگٹن سمیت عالمی سرمایہ کاروں کو بھی تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ BLA کی تازہ کارروائی کا پیمانہ اور ہم آہنگی پاکستان کے طویل عرصے سے جاری بلوچ شورش میں ایک ڈرامائی تبدیلی ہے۔ اسلام آباد جسے کبھی نچلی سطح کی شورش کے طور پر دیکھا جاتا تھا، وہ ایک زیادہ منظم، جغرافیائی طور پر منتشر اور نظریاتی طور پر سخت تحریک میں تبدیل ہو گئی ہے، جس سے پاکستان کے داخلی سلامتی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ جنوری 31 کو بلوچستان میں آنے والی کالی آندھی یا آپریشن ہیروف نے بلوچ انسرجنسی کو جدید، مہلک اور منظم شکل دے دی۔ ہیروف 2 میں BLA کے 50 فدائی اپنے اہداف پر انہوں نے نہ صرف حملے کیے، بلکہ یہ جنوبی ایشیا میں ایک علیحدگی پسند گروپ نے ایک ہی مہم میں اتنے زیادہ خودکش حملہ آوروں کو تعینات کیا اور اہداف حاصل کیے، خطے میں کسی بھی مسلح گروہ نے بشمول لبریشن ٹائگرز آف تامل ایلم اور کردستان کی ورکرز پارٹی اور پھر مشرقی ترکستان کی آزادی کی تحریک یا تحریک طالبان پاکستان اور افغان طالبان جیسی اسلامی تنظیمیں یا پھر القاعدہ یا پھر داعش اس سے پہلے ایک ساتھ اتنے خودکش حملہ آوروں کے ساتھ مہم نہیں چلائی ہے۔ یہ اپنے آپ میں دنیا اس پر حیران ہے۔ ٹرین کی ہائی جیکنگ، عسکری تنصیبات اور ایئر بیسز کو نشانہ بنانا BLA کی کامیاب حکمت عملی تصور کیا جا رہا ہے۔ فضائی یونٹ قہر کے بعد BLA نے کھلے سمندر پر پہلا حملہ کیا۔ سری لنکا میں LTTE کے بعد BLA جنوبی ایشیا کی واحد تنظیم ہے جس نے مسلح بحری صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ 2018 کے بعد سے تعلیم یافتہ سابق طلباء رہنماؤں نے بلوچ شورش کو زیادہ منظم، زیادہ مہلک شکل دی۔ BLA اب خشکی، سمندر اور ڈرون کے ذریعے کام کرتا ہے، اور اس کی مین لینڈ فورس اور میڈیا ونگ سے آگے 6 خصوصی ونگز ہیں، جن میں مجید بریگیڈ جو 2010 میں وجود میں آئی، STOS 2018 میں وجود میں آئی، فتح اسکواڈ 2018 میں وجود میں آیا، زراب 2024 میں، قہر 2026 میں، حمل میریٹائم ڈیفینس فورس 2026 میں وجود میں آئے۔ BLA کی قیادت نے جنگ کو صرف پہاڑوں تک محدود رکھنے کی بجائے شہری مراکز، معاشی تنصیبات، گوادر، کراچی اور کوئٹہ میں اہداف کا انتخاب کا مقصد
واضح تھا کہ ریاست کے لیے کوئی جگہ، کوئی وقت، کوئی منصوبہ محفوظ نہ رہے۔ اس حالت نے جنگ کو ریاست کے لیے غیر متوقع اور تھکا دینے والا بنا دیا۔ 2019 میں بی ایل اے نے آپریشن زریازگ کے تحت گوادر اور مکران کے علاقوں میں سیکیورٹی تعینات کی اور سی پیک منصوبوں کو نشانہ بنانے کے لیے خود کش حملوں کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ اب اس حمل میری ٹائم ڈیفنس فورس کی تشکیل کی ہے، جس کا مقصد سمندر کے اندر موجود نیوی اور کوسٹ گارڈز کو نشانہ بنانا ہے۔ گوادر پر حملے کے امکانات کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا، اس لیے سیکیورٹی میں شدید اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اور گزشتہ روز آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر داخلہ نے کوسٹ گارڈ کے ہیڈ کوارٹر کا بھی دورہ کیا تھا۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اگر ساحلی اور سمندری راستوں پر اس طرح کے واقعات بڑھتے ہیں، اس حوالے سے سیکیورٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس نوعیت کے حملے خطے کی بحری سیکیورٹی کے لیے ایک نیا چیلنج ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر ساحلی اور سمندری راستوں پر اس طرح کے واقعات بڑھتے ہیں تو بین الاقوامی تجارتی بحری روٹس متاثر ہونے کا خدشہ ہے، جس سے پاکستان کو اربوں ڈالر کے معاشی نقصانات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، جس میں بلوچستان میں پاکستان کے ریکارڈنگ پر گولڈ پروجیکٹ کے لیے یو ایس ایکسپورٹ امپورٹ بینک سے ایک 1.25 بلین ڈالر کی فائنانسنگ، مسوری میں قائم یو ایس اسٹریٹجک میٹلز کے ساتھ ایک پولی میٹالک ریفائنری کا قیام سمیت تعاون کی تلاش کے لیے تقریباً 500 ملین کی سرمایہ کاری، کینیڈا کے بیرک مائننگ کارپوریشن کے ریکارڈنگ منصوبے کے لیے 7 ارب روپے، اور پھر بیجنگ کے 60 ارب روپے کی چین پاکستان اکنامک کوریڈور کی سرمایہ کاری، یہ سب ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت یہی وجہ ہے کہ اب بلوچستان کے ساحل اور سمندر کو محفوظ بنانے کے لیے گزشتہ روز جب وزیر داخلہ محسن نقوی وہاں پر پہنچے تھے کوسٹ گارڈ کے ہیڈ کوارٹر، تو اس میں میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ بلوچستان کے ساحل اور سمندر کو محفوظ بنانے کے لیے پاک بحریہ مکران کے ساحل اور اندرونی بلوچستان کے ساتھ نیول ایئر اسٹیشنز قائم کر رہی ہے۔ یہ ایئر اسٹیشنز اورماڑہ، پسنی، تربت، گوادر، جیوانی میں قائم کیے جائیں گے، جہاں نیول ایئر آرم 50 طیارے اور 30 پلس یو ای ویز شامل ہوں گے، جو 24 گھنٹے سمندری حدود کی نگرانی کریں گے۔ اس طرح اگر ہم دیکھتے ہیں جس انداز میں بی ایل اے جس حکمت عملی کے ساتھ آگے جا رہی ہے اور جس حکمت عملی کے ساتھ جو ہے وہ معاملات بگڑ رہے ہیں، آگے چل کے بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان بھی تناؤ بڑھیں گے، کیونکہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ بلوچستان میں معدنیات کے حوالے سے کچھ زیادہ ہی ایم او یوز سائن کر رکھے ہیں، کچھ زیادہ ہی بڑے فیصلے کر رکھے ہیں۔ وہ یقیناً فیصلے اس سے بہت بری طرح متاثر ہوں گے۔ تو اس طرح لگتا ہے کہ اس وقت یا موجودہ صورتحال میں بی ایل اے اپنے عروج پر کھڑا ہے، تمام شاہراہیں بی ایل اے کے کنٹرول میں ہیں، اور وہ جس کو ریاست ولن بنانا چاہ رہی ہے اور جس کو سوشل میڈیا پر ہر ہفتے قتل کرتی ہے، یعنی بشیر زیب، وہ بلوچستان کے عوام کا ہیرو بن کے ابھر رہا ہے۔ اس ساری رپورٹ کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ ہم تشدد کو ہوا دے رہے ہیں، بلکہ میں ایک بار پھر واضح کروں کہ ہم مذاکرات کے حامی ہیں، اور میں ذاتی طور پر چاہتا ہوں کہ بلوچستان کے معاملات پر اب یہ بھی معاملہ نہیں رہا کہ بلوچستان کا معاملہ احساس محرومی ہے، بنیادی حقوق ہے، یہ نہیں ہے۔ اب بلوچستان کا مسئلہ سیکیورٹی فورسز ہیں۔ سیکیورٹی فورسز اپنی آئینی حدود میں چلی جائیں اور پھر گرینڈ ڈائلاگ شروع کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کو کالونی بنا رکھا ہے اور وہ اپنا قبضہ ختم نہیں کرنا چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ اب جنگ مزید خطرناک، مہلک اور بدترین شکل اختیار کرنے جا رہی ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔